अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। इमरान खान साहब ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और उनका ये मानना है कि जितनी इज़्ज़त तहरीक इंसाफ को और उनकी सियासत को, उनकी सियासी जमात को मिली, पाकिस्तान में इतनी इज़्ज़त शायद किसी को नहीं मिली। उसका जवाब वो ये बताते हैं कि 37 बाई इलेक्शन हुए जिसमें से 30 में उनको फ़तह हासिल हुई और कहते हैं कि रजीम चेंज के बाद अवाम ने जिस तरह से उनका साथ दिया और जमहूरियत के साथ अवाम खड़े हुए, इस तरह से माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती है। मौजूदा हुकूमत जो PDM की हुकूमत है, इसके लिए यकीनी तौर पर यह मुश्किल फ़ैसला इलेक्शन कराने से मुसलसल भागने का तासुर उसके साथ जुड़ा हुआ है और अभी तक ये तय नहीं है कि सूबों के इलेक्शन तो ज़ाहिर सी बात है अब होने ही है, अदालती फ़ैसला आ गया है, इसमें इससे मफर अब मुमकिन है ही नहीं। लेकिन क्या जैसे इमरान खान साहब मशवरा भी दे रहे हैं कि अगर PDM वालों में ज़रा सी भी अकल है तो वो मरकज़ी असम्बली के यानी कि वफाकी असम्बली के और सूबाई असम्बलियों की इलेक्शन, जनरल इलेक्शन मुल्क में एक साथ करा दें तो उनके लिए फ़ायदा होगा। बहरहाल कितनी हद तक ये बात मानी जाती है, नहीं मानी जाती। गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि इलेक्शन अब दूर नहीं है, थोड़े से दूर होंगे या बिल्कुल नज़दीक होंगे। अब अगर कोई मानता है कि अक्टूबर में ही इलेक्शन होंगे और अक्टूबर में ही जाकर PDM को इलेक्शन कराने, तो PDM के लिए भी ये कोई फ़ायदे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि PDM जिस दावे के साथ आई थी वो यही था कि उन्होंने महंगाई ख़त्म कर दी है, मुल्क को सही राह पर लेके जाना है। उनका मानना यह था कि मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है, उसको अपनी सियासत कुर्बान करके मुल्क को बचाने के लिए हमने सियासत कर दी है, इसलिए ऐवानों में आ रही है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि महंगाई अपनी इंतहा को पहुंची हुई है और ऐसे मौके पर जब इमरान खान साहब अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं, हमने सोचा कि हम मुल्क के अवाम के पास जाएं और उनसे पूछें कि इस वक्त उनकी सोच क्या है, पब्लिक पल्स क्या है, ये हमने जानने की कोशिश की। ज़रा लोगों की आरा सुने, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। महंगाई के लिए आदमी मरने से पहले भी ये सोच रहा है कि मर जाऊंगा तो मरने के बाद के खर्चे कैसे अदा होंगे, तो अब शायद लोग मरना भी छोड़ देंगे। ये महंगाई कम करने नहीं आए थे, ये इस मुल्क को गर्क करने के लिए आए थे और गर्क करने के बाद ये भाग जाएंगे सारे। ये देखो, ये 250 रुपए का गोश्त है, गरीब तो तबाह हो गया, अमीर अमीर होता जा रहे हो, गरीब गरीब हो रहा है। गरीब आदमी के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कमर टूट गई है गरीब आदमी की। तो अब तो मुश्किल और भी ज़्यादा बढ़ रही है कि महंगाई आ रही है, ऊपर से रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी रेट। पहले समझे कि 3000 में वो आ जाती थी दालें दूलें चावल की इसी आ जाता था, अब समझे 6-7 हज़ार रुपया लग जाता है। महंगाई हो गई, सब्जियाँ भी डबल हैं। मैं तो कहता हूँ बंदा परेशान है, कहाँ से बंदा पूरा कर सकता है। ये हुकूमत कह रही थी कि हम लोग आके आवाम को रिलीफ देंगे और इस हुकूमत ने तो आके बिल्कुल पीटना शुरू किया। ये समझ लें गरीब आदमी तो अभी जिंदा रह नहीं सकता। तो आवाम तो यहाँ तक पहुँचा हुआ है कि 2 वक्त रोटी पर परेशान है कि हम करें क्या। और हमारा जो हुक्मरान है, जो पार्टी का लीडर है, वो अपना सियासी कश्मकश में लगे हुए। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस महंगाई को कंट्रोल करे या जल्द से जल्द नया इलेक्शन करवाएं मुल्क में। हम यही कहते हैं कि भाई इलेक्शन करवाएं, चारों सूबों के एक साथ असम्बलियों के इलेक्शन कराएं और जो हुकूमत भी आ जाए शायद उसके मतलब कोई बेहतर चांस हो गए भाई कोई हुकूमत संभाल सके या कुछ कर सके। जिस तरह चीनी, आटा, घी सब कुछ महंगा हुआ है तो गरीब किधर जाएगा। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ जिस चीज़ को हाथ लगाए ना तो इतनी महंगी हो गई है। गरीब तबका जो है पहले से मारा था वो बहुत ज़्यादा मजीद मर रहा है। महंगाई ने तो हमारा जीना हराम कर दिया, घर में चीज़ें मांगते हमारे पास पैसे नहीं होते, यकीन करो हम खुदकुशी करने पर मजबूर है। इन्होंने आवाम की कमर तोड़ दी है, घी, आटा, चीनी वो आवाम की दस्तरस से बाहर है। कायद-ए-आज़म के बाद कोई हुक्मरान, कोई सही हुक्मरान, सब हुक्मरान आए जालिम आए और ये हुक्मरान इनको जो है, ये सारे हुक्मरान को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि सारी उम्र जो है ना आने वाले हुक्मरान देखें लोगों को इन्होंने भीख, बड़े बड़े अच्छे शरफा भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं। ये तासुरात हैं अवाम के। मैंने पूरे मुल्क में चारों सूबाई दारुल हुकूमतों से लोगों में से बात की और उनकी राय आपके सामने रखी, किस हद तक लोग इस वक्त गुस्से का शिकार हैं इस मौजूदा हुकूमत को लेकर और क्यों ना हो। क्योंकि जब ये हुकूमत आई थी और जब ये तहरीक चला रहे थे हुकूमत में आने की, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब क्या कहते थे वो भी ज़रा सुन लीजिए। बेहिस शख्स था इमरान खान उस वक्त जब मुल्क में महंगाई 12 और 13% थी बकौल शहबाज शरीफ साहब। आज शहबाज शरीफ साहब के दौर में महंगाई 41% है और आटे के और चीनी के और अशिया खुर्दनोश के जो नर्ख हैं मुझसे बेहतर आप जानते हैं। इसाक डार साहब आखिरी उम्मीद थे और जब वो वापस आ रहे थे, आज डॉलर जहाँ पहुँचा हुआ है, पेट्रोल की कीमतें जहाँ पहुँची हुई हैं, तो डार साहब जब वापस आ रहे थे तो फिर PDM का खुश मरियम साहिबा, क्योंकि उनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो इस वक्त हरावल दस्ता हैं PDM का और नून लीग का, ख़ास तौर पर नून लीग की कैंपेन को वो रन कर रही हैं। वो क्या कहती थी?
इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो पीडीएम और नून लीग की हुकूमत आउट क्लास मालूम होती है। जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, इब्तिदा से हुकूमत में आने से पहले से लेकर हुकूमत में आने के बाद तक और आज तक आवाम अब भरोसा करने पर तैयार नहीं है। और अब ऐसी हुकूमत, ऐसी पार्लियामेंट जो नहीं चल के दे रही, वो अहम तरीन फैसले कर रही है, बजाय ये कि सब्र का मुजाहरा करे। आज हुकूमत ने चेयरमैन नैब को तैनात कर दिया। नए चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब को लगाया गया है और राजा रियाज साहब से मुशावरत के साथ लगाया गया है। अब राजा रियाज के साथ मुशावरत के साथ अगर आप चेयरमैन नैब को लगाएंगे तो उसने मुतनाज़ा होना ही होना है। मेहमानों का आपसे तारुफ कर रहा हूँ। कादिर मंदूखेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और सलीम बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कोशिश तो ये थी कि सलीम बुखारी साहब से ही मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता, लेकिन उनकी लाइन में इस वक्त कुछ डिस्टर्बेंस है। जैसे ही वो होती है तो फिर मैं उनसे तजज़िया उनका हासिल करता हूँ। कादिर मंदूखेल साहब, सर अब तो सारी कोशिशें करके देख ली आपके इत्तेहाद ने, मगर इलेक्शन तो अब हो रहे हैं, इलेक्शन से तो अब मफर मुमकिन नहीं है। तो इलेक्शन या अब आपके सर पर आकर पड़े हैं या आपको तवक्को थी कि नहीं, इस वक्त हम कितना भी बचते रहें इलेक्शन से, हमें इलेक्शन में जाना ही पड़ेगा? कैफियत क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने होंगे इलेक्शन कमीशन को। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है 9 जजेस का, फिर 7 जजेस का, फिर 5 जजेस का, फिर 3 ने 12 फैसला दे दिया है और वो फैसला तो हुकूमत को माननी पड़ेगी। लेकिन आप जो आपने मुख्तलिफ़ लोगों की पूरे पाकिस्तान के महंगाई के हवाले से जो आपने फुटेज दिखा है जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। आपकी किसी बात या आवाम की किसी बात से इख्तलाफ तो हम कर ही नहीं सकते। इस वजह से महंगाई है, यकीनन है। और फिर आपने बाज़ लोगों का ये भी सुना है कि उनने तो 75 साल में जितने भी हुक्मरान आए सबकी बात की, यकीनन उसकी बात में भी वज़न है इसकी। और आजकल मैं एक कमेटी को हेड कर रहा हूँ, खसूसी कमेटी मुलाजमीन का जी। और अगर आप अदारों का हाल देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियो पाकिस्तान का, उनकी 4000 मुलाजिम रिटायर्ड है और 2000 हाजिर सर्विस है, 1000 को टर्मिनेट किया है। इनके पास टक्के का काम नहीं है, कोई स्टेशन पाकिस्तान में चल नहीं रहे और वो मुंह खोल के बैठे हुए हर महीने कोई 33 करोड़ सिर्फ पेंशनर को जा रहा है, फिर हाजिर सर्विस वालों को, हाजिर ड्यूटी को जा रहा है। तो एक अदारे का मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, इसी तरह OGDCL, स्विगेस वगैरह वगैरह। और PIA के मुलाजमीन का जो हाल है वो भी आपके सामने है। पूरे पाकिस्तान में तमाम एयरपोर्ट्स पे उनकी जो हड़ताल चल रही है उसमें सारे। तो ये सारी सूरत-ए-हाल इस बात की इंडिकेशन दे रही है, मैं अपनी हुकूमत की तरफदारी किए बग़ैर बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो भी वज़ीर ख़जाना आता है, चाहे हमारी पार्टी का हो, नून लीग का हो या PTI का हो, वो एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। क्या इतनी हम मुहिब वतन नहीं हो सकते कि हम सारे इख्तलाफात एक तरफ रख के, अब मसूद रज़ा साहब या कादिर मंदूखेल तो मईशत नहीं बना सकेगा, इन्हीं मईशत दानों ने बनाना है। क्या वो पाकिस्तान की खातिर इकट्ठे नहीं बैठ सकते बजाय एक दूसरे के ऊपर गंद उछालने का कि आइए इस मईशत की जो ये मुसीबत है इसको कौन निकालेगा, कोई वकील निकालेगा? आप मशवरा वज़ीर आज़म साहब को दे रहे हैं। देखिए आज भी वज़ीर आज़म साहब ने चेयरमैन नैब को तैनात कर दिया है और PTI का कहना यह था कि अब हम असेंबली में वापस आ रहे हैं, अदालतें उनके हक में फैसला दे रही हैं, आपके स्पीकर साहब उन्हें असेंबली में बैठने नहीं दे रहे और आपने ये अहम तरीन फैसला कर लिया। तो ये मशवरा आप अपनी हुकूमत को दे रहे हैं, अपने वज़ीर आज़म साहब को दे रहे हैं ये मशवरा? जी बिल्कुल, आपकी तनकीद बजा है। आप मुझे बताओ कि नैब के चेयरमैन ने जो इस्तीफ़ा दिया है और अब नए चेयरमैन जो तैनाती होगी वो आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मशावरत से होगी। तो आप मुझे बता दो कि अपोजिशन लीडर जो इस असम्बली में राजा रियाज साहब बैठे, मैं उनको मानूँ या इमरान खान साहब को मानूँ? यकीनन असम्बली के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है उसी को मानूंगा जिसकी सरकारी नोटिफिकेशन ही की। अब आपकी उनकी ज़ात से, उनकी तरीक़ाकार से इख्तलाफ हो सकते हैं, मगर सरकारी तौर पे, आइनी तौर पे तो राजा रियाज साहब ही होगा। सर आप बिल्कुल कानूनी हिसाब से आप दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन जो आपका एक सियासी तासुर बन के उभर के आ रहा है ना सामने, अली भाई आपकी तरफ आता हूँ, जरा मैं इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन सलीम बुखारी साहब का ले लूँ। सर ये जो एक तासुर उभर के आता है सलीम बुखारी साहब कि ये जो PDM हुकूमत आई इसने अपने केसेस माफ़ कराए, अपने लिए आसानियाँ पैदा की, ज़ातियात का इन्होंने सोचा, मुल्क का नहीं सोचा, ये एक जनरल परसेप्शन क्रिएट हो गया। अब इस तरह का फैसला जब इन्होंने किया है कि चेयरमैन नैब लगा दिया, राजा रियाज साहब
آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کس انداز سے چل رہی ہے، یہ فیصلے کرنے چاہیے، اس سے فائدہ ہوگا پی ڈی ایم کو؟ بہت شکریہ آپ کا مسعود رضا، بڑے دنوں سے میری خواہش تھی آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کی، بلا میری بھی بڑی شدید خواہش تھی۔ ابتدا میں نے تھوڑا سا پروگرام گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ پوچھنا چاہیے، کس سے پوچھنا چاہیے یہ فیصلہ آپ خود کر لیں یا علی بھائی سے پوچھ لیں کہ یہ راجہ ریاض کی لیگیسی چھوڑ کے کون گیا ہے پارلیمنٹ میں؟ یہ بڑا سمپل سا سوال ہے، بہت سادہ سا، آپ کو سارے جوابات اس سے مل جائیں گے۔ یہ لیگیسی چھوڑ کے گئی پی ٹی آئی، جس نے جس تمطراق سے استعفے پھینکے تھے یا دیے تھے وہ آپ کو سب یاد ہونا چاہیے۔ وہ جذباتی تقاریر بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے، جس میں سب سے زیادہ امپریسو سپیچ خود علی احمد صاحب کی تھی کہ بھائی وہ آپ نے استعفے مذاق کرنے کے لیے دیے تھے اور یو مینٹ اٹ سیریسلی، اور اگر اس وقت یہ بات سیریسلی تھی تو پھر اس کی واپسی کے تقاضے کیوں شروع ہو گئے؟ اور جب آپ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے لوگوں کو جو اوریجنلی آپ ہی کی پارٹی کی ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے تھے، وہ کوئی پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے منحرف نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کے باقی لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت استعفے دینا مناسب نہیں سمجھا تھا، لہٰذا حکومت تو اس ایڈوانٹیج کا فائدہ اٹھائے گی۔ یہ ایڈوانٹیج اس کو مہیا کس نے کی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، کوئی شخص چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے وہ حکومت کے باہر ہے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اور کسی بھی حکومت کے کامیاب طریقے سے چلنے میں اگر مہنگائی قابو میں نہیں آتی ہے تو اس کے ہیوی ٹول دینا پڑے گا اس سٹنگ گورنمنٹ کو۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ریالٹی ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ جو کچھ بھی گفتگو میں کر رہا ہوں وہ ہوا میں نہیں ہے۔ بالکل ایک تو پی ڈی ایم کو اس کی قیمت چکانی پڑنی ہے، یہ میں آپ کو ایڈوانس کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ بالکل، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے تو باہر ہیں، پارلیمنٹ کو تو آپ مانتے نہیں تھے، اس وقت آپ نے کہا یہ چوروں ڈاکوؤں کی، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ انلیگل ہے، یہ آئینی ہے، اسی میں اب آپ واپس بھی تشریف لے جا رہے ہیں، کوئی جائے تو جائے کہاں؟ ٹھیک کیا سمجھیں آپ؟ یہ خان صاحب جو فرماتے تھے آخری جملہ، یہ جو کہتے تھے کہ ان چوروں ڈاکوؤں سے بات کرنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں، خودکشی کر لوں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہتے تھے کہ آرمی جو ہے وہ میر جعفر اور میر صادق سے ہے، اب کہتے ہیں میں نئے آرمی چیف سے ملنا چاہتا ہوں۔ پرانے آرمی چیف کا پوری آرمی کو نہیں سر، وہ ہم جائیں کہاں؟ ہاں پوری آرمی کو تو نہیں کہا کبھی انہوں نے۔ دیکھ میں نے آپ کو سمبولیکلی یہ بات کہی ہے، جس بندے کا ذکر ہو رہا ہے وہ فوجی سے تھا کہ کہیں اور سے آیا تھا۔ سر یہ ایڈوانٹیج کا آپ نے ذکر کیا کہ حکومت تو ایڈوانٹیج لے گی، کیا ایڈوانٹیج ملے گا حکومت کو؟ چیئرمین نیب راجہ ریاض کی مشاورت کے ساتھ انہوں نے اپوائنٹ کر دیا، ہاں میں نے لگ گیا نا۔ آپ اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انلیگل ہے یا انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ کیسے کہیں گے آپ؟ اب نیب کا ادارہ تو ایک بھائی انہوں نے اپنی مرضی کا، انہوں نے دیکھیں آئینی ادارہ تو جاوید اقبال کے ہوتے ہوئے بھی تھا، لیکن اس آئینی ادارے کے جاوید اقبال صاحب سے کیا کیا کام لیے گئے وہی کام یہ بھی لیں گے۔ یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے تھوڑی ہیں، فرشتے تھوڑی ہیں، لیکن یہ موقع کس نے فراہم کیا ان کو؟ قادر بندو خیل صاحب، یہ ایڈوانٹیج کی بات کی تو واقعی آپ لوگ ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں؟ آپ کی حکومت، آپ لوگ تو ہمیشہ اس کے خلاف رہے، اگر آپ جاوید اقبال صاحب کے خلاف تھے، وہ ایڈوانٹیج حاصل نہیں کرنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو، تو یہاں پر یہ ایڈوانٹیج حلال ہو جاتا ہے اگر ہو رہا ہے تو؟ مسعود رضا صاحب میری بات پچھلے والے میں رہ گئی، میں یہ جملہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ 18ویں یہ جو عدم اعتماد کی تحریک پاس ہونے کے بعد میری جتنے بھی ٹی وی چینل میں میرا ٹاک شو دیکھ لے، میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ پی ٹی آئی بڑی غلطی کر رہی ہے، کیونکہ الیکشن کے جو رولز ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کے بنے گی، الیکشن کے جو ممبران ہے یا چیئرمین ہے اس کے تعیناتی اپوزیشن لیڈر سے ہوگی، الیکشن کے علاوہ نگران حکومت جو بنے گی وہ اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوگی۔ نیب کا چیئرمین تو خیر اس وقت وہ نہیں تھا کہ وہ استعفیٰ دے گا، یہ بات تو نہیں آتی، اور میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ اسمبلی کے اندر جو شخص بیٹھا ہوا ہے جس کا نام راجہ ریاض ہے ان سے مشاورت ہوگی، ڈی چوک والوں سے نہیں ہوگی۔ آج وہ بات گھوم پھر کے آ گئی ہے، محترم بخاری صاحب نے بڑے تفصیل سے آپ کو بتایا یہ موقع جو انہوں نے فراہم کیے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایز اے حکومتی پارٹی کا ممبر آپ مجھے بتاؤ یا میرے سے سوال کرو تو ہم کس سے مشورہ کریں گے؟ آئین کے مطابق تو اپوزیشن لیڈر سے کریں گے۔ بالکل ٹھیک، میں سیاسی حوالے سے بات کر رہا ہوں، قانونی حوالے سے بالکل درست بات کر رہے ہیں۔
میں اس میں بالکل اس کا جواب علی محمد خان صاحب دیں گے. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ آفتاب سلطان صاحب نے استعفیٰ دیا, اس سے پہلے انہوں نے بڑی ایک دبنگ تقریر کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ مجھ پر دباؤ تھا کہ حکومت مخالف لوگوں پر کیسز بنائے جائیں جو میں نے نہیں بنائے. تو آپ نے بجائے یہ کہ جن پر آپ کیسز بنوانے کا آپ پر الزام لگ رہا ہے ان کے ساتھ مشاورت کر کے اس داغ کو دھو دیتے, آپ نے اسے اور گہرا کر دیا اپنے اوپر. دیکھیے آفتاب سلطان صاحب نے جو باتیں کی ہے میں بالکل اس کو مان سکتا تھا, آپ بھی مان لیتے کہ شاید حکومت نے پریشر ڈالا, جھوٹے مقدمات بنانے کی کوشش کیے ہوں گے پی ٹی آئی کی طرح, مگر اس کی 2 نمبری اس وقت سامنے آ گئی ہے جب انہوں نے کہا الیکشن کراؤ اگلی حکومت کو آپ مان لو. بھائی آپ کون ہو مشورہ دینے والا؟ آپ کے جو ادارہ ہے آپ پر پریشر تھا نہیں تھا, 2 نمبر تھے نہیں تھے, اس کی بات کرو. آپ کو یہ سیاسی بات کرنے کے بعد اس نے پورا ان کی 2 نمبری اور استعفے کے پیچھے ان کی جو موٹیو ہے وہ تو نظر آ گیا سامنے. اب اس کے اوپر آپ کیا بات کریں گے؟ ایک شخص آپ جب نیب کے چیئرمین آپ کو تعینات کیا جا رہا تھا تو آپ نے یہ چیز نہیں سوچا کہ نیب کی چیئرمین کی تعیناتی ایک ایسی پوسٹ ہے کہ آپ نے بالکل پیور میرٹ پہ کام کرنا ہے اور پھر میرٹ کے ساتھ ساتھ کوئی سفارش بھی آ سکتی ہے. تو آپ اس وقت تو آپ نے عہدہ لینے کے لیے آپ باغے 4-6 مہینے آپ نے وہاں کچھ نہیں کی ہے. توشہ خانہ کا کیس آپ نے نہیں اٹھایا, بلین ٹری آپ نے نہیں اٹھایا, گوگا گوگی کی سکینڈل آپ نے نہیں اٹھایا اور آپ بڑے مسیح بن گئے کیونکہ آپ کی نیت یہی تھی کہ آپ نے یہ عہدہ لے کے پھر استعفیٰ دے کے پی ٹی آئی سے سینیٹری یا مشیر لینا تھا. آپ کی تو موٹیو سامنے آ گئی. آپ کے کیا کام تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ اور کہ آپ کا سر آفتاب سلطان صاحب کے یہ تو کوئی سیاسی پارٹی کیریئر کو جو بھی شخص جانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ وہ ایک بہت اپرائٹ آفیسر رہے ہمیشہ, اور میرے خیال میں مجھ سے زیادہ بہتر سلیم بخاری صاحب جانتے ہیں. 2 نمبری سامنے آ گئی نا, سلیم بخاری صاحب چھوڑیے اس کے 2 وہ تو سرخرو رہے. آفتاب سلطان صاحب تمام میڈیا میں تمام لوگوں نے آرٹیکل لکھ گئے ان کے اوپر, تو وہ تو سرخرو رہے اس معاملے میں. تو یہ جو گفتگو ہے یہ اب کیونکہ الیکشن کا زمانہ ہے, اب چھوٹی چھوٹی سی باتیں نوٹس ہوں گی. کیا یہ فائدہ دے گی پی ڈی ایم کو اس طرح کی چیزیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ خالد سلطان صاحب کو جس تمطراق سے خود پی ڈی ایم لے کے آئی تھی, جس طریقے سے ان کو اس کوویٹڈ پوسٹ پر اپوائنٹ کیا گیا تھا, اگر آپ اس کو ریکال کریں تو آپ کو کہیں یہ نہیں لگے گا کہ ان کی کوئی انٹینشن میلافائڈ تھی یا وہ اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے. 8 مہینے تک موصوف وہاں بیٹھے رہے. 8 مہینے کے بعد جب ان کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دینے کے بعد یہ بالکل نہیں کہا کہ مجھ پر یہ پریشر تھا کہ میں مخالفین کے خلاف کیسز بناؤں. انہوں نے جو تقریر ان کی ہے اس کو اگر آپ ریکال کر کے دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر پریشرز تھے. کوالیفائی نہیں کیا اپنے سٹیٹمنٹ کو انہوں نے کہ کیا پریشر تھے. پریشر تو کسی طرف سے بھی آ سکتے ہیں نا. آپ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ان کے بارے میں جنرل پرسیپشن یہ تھا کہ وہ ایک بہت ہارڈ ورکنگ اور آنیسٹ آدمی ہے. جب جا کے انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا نیب کی فائلوں میں کیا ملا, انہیں کیا نظر آیا, انہیں کس طرف جانا ہے, انہوں نے اپنا فیصلہ خود کیا ہے. یہ فیصلہ ان کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق نہیں ہے, یہ فیصلہ ان کی پرفارمنس اور بالآخر ان کے خدشات کے تحت ہے کہ کوئی ایسا کام ان سے نہ کروا لیا جائے جو وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں یا ایسا کام وہ نہ کر سکیں جو کرنا چاہتے ہیں. اس کو میرے خیال سے اب اس سے زیادہ آگے دیکھیں گے اگر آپ تو پھر تو بہت ساری باتیں بہت سے لوگوں کے بارے میں شروع ہو جائیں گی. میں سمجھتا یہ ہوں کہ ان کا چھوڑ کے جانا بالکل کریڈیبل بات نہیں تھی پی ڈی ایم کے لیے. یہ مطلب ہے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بہت اچھی بات انہوں نے پی ڈی ایم کے بارے میں کر دی, یہ نیگیٹو ایکسپریشن ہے. لیکن اصل میں وہ یہ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ مجھے کیا کہا گیا تھا. ان سے کہیں نا کوالیفائی کریں اپنے اسٹیٹمنٹ کو. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہت زیادہ غلط کام لیا جا رہا تھا تو پھر چھپانے کی کیا بات ہے. ہی از نو لانگر ان دا گورنمنٹ. ہی شوڈ ہیو سٹ آن ایٹ اے پریس کانفرنس اینڈ سے کہ مجھے یہ کہہ رہے تھے. تو میرے خیال سے اس قسم کے بیانات جو کلیئرٹی کے ساتھ نہ ہوں, ڈھکے چھپے لفظوں میں کہے گئے ہوں, اس کے معنی خود سے نہیں نکالنے چاہیے. ٹھیک مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے سلیم بخاری صاحب, لیکن جو صحافی ان سے رابطے میں ہیں اور جنہوں نے بات کی ہے ان لوگوں سے تو وہ تو حال بتا رہے ہیں کہ کیا ان کے ذہن میں اور کیا ان کے اوپر دباؤ موجود تھے. بہرحال ہمیں گفتگو کو آگے لے کے بڑھنا ہے اور ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا پی ڈی ایم یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ چاروں صوبائی اسمبلی کے اور مرکز کے الیکشن ایک ساتھ ہو جائے, عام انتخابات ایک ساتھ ہو جائے, بجائے یہ کہ الگ الگ. کیونکہ اس سے پہلے
متعدد رہنما اور خاص طور پر رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو جائیں اور مرکز میں الیکشن نہ ہو. ایک بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. علی محمد خان صاحب جن کی لائن بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی, ان سے میری بات نہیں ہو پا رہی تھی, میرے ساتھ اب موجود ہیں. اور بریک میں میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے پاور آف اٹرنی دے دیا قادر مندوخیل صاحب کو کہ اگر میری بات نہ ہو تو قادر مندوخیل صاحب ان کے بہاف پہ بات کریں. یعنی اس موقع پر جب وہ اپنی الیکشن کیمپین لانچ کر رہی ہیں اتنے مطمئن ہیں کہ ان کی اپوزیشن اگر بات بھی کرتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں ان کے حق میں جاری ہے. تو علی محمد خان صاحب, اب الیکشن کیمپین آپ نے شروع کر دی ہے, لیکن خواہش ساتھ میں یہ بھی ہے کہ پورے ملک میں ہو جائے, وفاقی اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے اور تمام الیکشن ایک ساتھ ہو جائیں. کتنی پاسبلٹی ہے, کیونکہ اگر ایسا ہونا ہے تو یہ اسی ہفتے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, ورنہ تو ایسا نہیں ہوگا. ایک نئے تجربے کی طرف پاکستان جا رہا ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. مسعود صاحب, آئیڈیل تو یہ ہے کہ صوبائی قومی جو ہیں وہ اکٹھے ہوں. آئیڈیل تو یہ ہے تاکہ خرچہ بھی کم ہو اور سارا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے نیچے ہی ہو جائے. اور میرے خیال میں جو سینئر ایلیمنٹس ہیں, جو پولیٹیکلی میچور ایلیمنٹس ہیں, وہ نون لیگ کے اندر جو ہیں وہ بھی شاید اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا آپ مزید اس حکومت میں رہیں گے تو پیپلز پارٹی تو اس طرح سے برڈن اپنے سر نہیں لے رہی, تو سارا ملبہ تو انہی پہ گر رہا ہے. تو وہ بھی اس میچ سے اب نکلنا چاہتے ہیں. ظاہر نئی حکومت جب آئے گی 5 سال کا مینڈیٹ ہوگا, سچویشن پھر اور ہوگی. جہاں تک لگ رہا ہے میڈیا رپورٹس میں تو زرداری صاحب بھی شاید چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جائیں مین الیکشن پہ, ایسا لگ رہا ہے, کیونکہ ادھر بھی ان کو یہ احتمال ہے کہ اگر 2 صوبوں میں ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر باقی 2 صوبوں میں تو تحریک انصاف کو سندھ میں بھی زیادہ کام کرنے کا موقع جو ہے وہ ملے گا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج جناب عمران خان صاحب نے بڑا دل کر کے بہت بڑی آفر کی ہے کہ وہ سب کچھ معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہیں پاکستان کی خاطر, اور یہ کہنا کہ میری ذات پہ جو حملہ ہوا وہ میں معاف کر سکتا ہوں, یہ بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی گفتگو کی کہ میں سب کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بھی جو ہے میں تیار ہوں پاکستان کے مفاد میں, اور میری کسی سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف بات کی کہ میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ہاں, جو چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونے والی چیزیں ہیں اس پہ بات ہونی چاہیے. میرے خیال میں اب اونس حکومت کے پاس ہے, حکومت کو اب اس اپرچونٹی کو گریب کرنا چاہیے, ان کو بات کو آگے بڑھانا چاہیے. اور اس طرح کی جو کام ہے نا, راجہ ریاض صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی, راجہ ریاض صاحب ایک سیاستدان ہے, میں قابل احترام, لیکن ہماری جماعت کو چھوڑ کے وہ چلے گئے. ہم سے ایک غلطی ضرور ہوئی ہے, ہوپفلی اس بار ہم نہیں کریں گے کہ جو ٹکٹیں ہم دیں ہم ان لوگوں کو دیں جو نظریے پہ عمران خان صاحب کے ساتھی ہوں. ووٹ ویسے ہی اب تحریک انصاف کا ہے, تو اس میں اگر نظریاتی لوگوں کو دیں گے تو بعد میں راجہ ریاض صاحب جیسے مسئلے ہمارے پاس جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوں گے. ہم بھی عمران خان صاحب کے, میرے جیسے بہت سے لوگ ہیں اسمبلیوں سے باہر ہیں, کوئی ان کا رزق بند تو نہیں ہو گیا. تو یہ جو لوگ اسمبلیوں میں کچھ مہینوں کے اندر بیٹھ گئے ہیں, تو انہوں نے, آپ مجھے بتائیں مسعود رضا صاحب, کیا آپ کی جو آج کی حکومت ہے یہ ایسے لوگوں پہ کبھی اعتماد کرے گی جو پہلی مندوخیل صاحب کی جماعت میں یہ بھائی جان ہماری ہوا کرتے تھے, راجہ صاحب, میرے خیال میں ہم نے غلطی کی ان کو لے کے, کیا اب دوبارہ یہ لوگ لیں گے؟ وی وش ہم بیسٹ آف لک. لیکن اس بار میرے خیال میں پاکستانی عوام نے فیصلہ کیا ہے, وہ کسی بھی طور میں ایسے لوگوں کو اب سپورٹ نہیں کرنا چاہتے جو مفادات بدلتے رہتے ہیں. نظریاتی سیاست کی طرف اگر یہ ملک چلا جائے تو یہ ملک کے لیے بہتر ہے. اچھی بات ہے علی بھائی کہ آپ ایسی سوچ کا اظہار کر رہے ہیں, اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. میرٹ پہ لوگوں کو آنا چاہیے اور عوامی تائید کے ساتھ آنا چاہیے, نہ کہ کسی اور تائید کے ساتھ آنا چاہیے. آپ نے بھی جو غلطیاں کی اس کی کا ادراک ہو رہا ہے آپ کو. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے, تو کیا بڑا دل کرتے ہوئے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, وہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, وہ بلاول صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, عمران خان صاحب, اور پھر اس بحران سے ملک کو نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں, یہاں تک جائیں گے عمران خان صاحب؟ دیکھیں, آج چیئرمین صاحب نے جب یہ بات کی ہے کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, تو ظاہر ہے سب میں تو مسعود رضا صاحب اور یا سلیم بخاری صاحب تو اس میں نہیں آتے. ظاہر ہے آپ قابل احترام لوگ ہیں, لیکن پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز تو وہی ہیں جن کے آپ نے نام لیے ہیں. تو سب میں تو شہباز شریف صاحب بھی آتے ہیں, زرداری صاحب بھی آتے ہیں. تو پاکستان کے مفاد کے لیے اگلا الیکشن صاف شفاف ہو, اور ایک ایسا الیکشن ہو کریڈیبل ہو, اور سب اس کو پھر بعد میں مانے اور فیصلہ عوام کرے. میرے خیال میں ساتھ ہی ساتھ اگلی ہی سبق سیکھ گئے ہیں کہ عوام سے ہی فیصلہ کریں تو بہتر ہے.
جنہوں نے ملک کی دولت لوٹی، اور ملک کی دولت لوٹنے والوں میں وہ سر فہرست نواز شریف اور زرداری صاحب کو اور ان دونوں خاندانوں کو گردانتے ہیں، تو اس بات سے وہ آگے بڑھ جائیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں ایک سٹیپ عمران خان صاحب نے لیا ہے، اب ماحول بنانا حکومت کا کام ہے. وہ ماحول آپ کو چیئرمین تحریک انصاف نے بنا کے دے دیا. سابق وزیر اعظم نے جو اپنے بدن میں 4 گولیاں کھا کے بھی افہام و تفہیم کی اور ملک کی بات کر رہے ہیں، اس کو بھی تو آپ ریئلائز کریں. ایک آدمی کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے جب اس کو ذاتی طور پر اس کو ہٹ کیا جاتا ہے. حکومت ختم ہونا تو چلو ایک اور ایشو ہے، لیکن بدن پہ ایک اٹیک ہونا، جان پہ حملہ ہونا، اور اب بھی وہ ایک تھریٹ میں ہے. ایسی صورتحال میں اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ملک کا درد ہو اور وہ ملک کا آگے سوچ رہا ہو. باقی تو اللہ نے فیصلے کرنے ہیں کہ اس نے کس کے ہاتھ میں اقتدار دینا ہے. عمران خان صاحب نے تو بڑے دل کا مظاہرہ آج کر دیا ہے. ٹھیک ہے قادر بندو خیل صاحب، اب کیا توقع کریں کہ اگر عمران خان صاحب جیسے فرما رہے ہیں علی بھائی کہ وہ آگے بڑھے ہیں، بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، تو پازیٹیو جواب آنا چاہیے؟ اور ایک آفر تو پہلے کی تھی آل پارٹیز کانفرنس کی، وہ ابھی تک نہیں ہو پائی، تو دوبارہ کر لی جائے ایسی کوئی تجویز؟ اور پھر یہ الیکشن کے بارے میں بتائیں کہ کیا سوچ رکھتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ تمام جنرل الیکشن، تمام اسمبلیوں کے الیکشن ایک ساتھ ہو جانے چاہیے یا نہیں؟ مسعود رضا صاحب، ہم بڑی شارٹ میموری کے لوگ ہیں، اور ابھی چند مہینے پہلے اس شخص نے، جب حکومت نے باقاعدہ 11 رکنی کابینہ کی کمیٹی بنائی ہے ان سے مذاکرات کرنے کے لیے، تو ان شخص نے میڈیا کے سامنے بولا کہ میں ان ڈاکو، ان چوروں سے بات کروں گا. پہلے تو یہ چیز کر رہی ہے، وہ الفاظ وہ واپس لیں گے جس کو ڈاکو چور کا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک سانس میں کہ میں جنرل باجوہ کو جو ہے نا وہ کورٹ مارشل کر لے، اور جنرل عاصم سے میں خواہشمند ملنے کی. کیا حسین شہید، یزید کو سلام، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہو سکتی ہے؟ جو بات کرے وہ یا تو جنرل باجوہ غلط ہوگا یا جنرل عاصم غلط ہوگا. اور یہ دونوں فوج کے ہمارے ایک سربراہ تھے، ایک سربراہ ہے، اور ان کو تحایات آپ نے ایکسٹینشن آپ نے آفر کی. یہ میں نہیں کر رہا ہوں، ڈی جی ایس آئی میڈیا پہ آ کے بتایا. میرے خیال میں علی بھائی، قادر بندو خیل صاحب، الفاظ پکڑنے سے بہتر ہے، اگلا جو الفاظ پکڑنے سے بہتر ہے کہ ایسنس پر جائیں. مکمل کرنے دو مجھے. میں عرض کر رہا ہوں صرف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو لے کر آپ کے بڑے خدشات ہیں. مسعود رضا صاحب، آپ سہولت کار وغیرہ نہ جانے کیا کچھ کہتے رہیں. مسعود رضا صاحب جی، بات یہ کہ آپ کل تک جو مجھے گالیاں دے رہے تھے، کیا آپ وہ الفاظ واپس لیں گے؟ میں آپ سے مذاکرات کروں گا، کس منہ سے کروں گا؟ کیونکہ آپ تو مجھے ڈاکور چور کہتے ہو، یا تو آپ کہتے ہیں اس وقت میں نے غلط کہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شخص کو دراصل این آر او چاہیے. یہ جو ساری 3-4 سال این آر او کر، آج یہ این آر او یہ بھیک مانگ رہے حکومت سے، یہ اداروں سے بھیک مانگ رہے. مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کون ہیں معاف کرنے والے؟ ہم نے کیا غلطی کی جو آپ معافی مانگ رہے؟ معافی تو آپ اگر دے سکتے ہو تو آپ معافی بھی نہیں دے سکتے ہو. علی محمد خان صاحب ایک وکیل ہے، یہ مجھے بتا دے جو عمران خان صاحب کے اوپر ناخوشگوار واقعہ، دہشت گردانہ حملہ ہوا، کیا قانون کے مطابق وہ اس کو معاف کر سکتے؟ اور اگر معاف کر سکتے تو چھوڑی شہباز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو. سب سے پہلے جس نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہے اس کو جا کے کل صبح سٹیٹمنٹ دے کورٹ میں، اس کو رہا کرا دے. او بھائی کس کو بھی بیوقوف بنا رہے ہو؟ آپ نے سارے عربے استعمال کر لیے سائفر کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. آپ نے، آپ کے 3 وزیر خزانہ نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے. آپ نے ہر طرح سے پاکستان کو، آپ نے پنڈی کے اوپر حملہ کرنے کی آپ نے سازش کی. آپ پاکستان کو 3 ٹکڑے، آپ سری لنکا بنے، آپ کے سارے عربے ناکام ہو گئے. جیل برو تحریک آپ کہہ رہے 50,000 لوگ ہوں گے جو لاہور سے وہ کریں گے، گرفتاری دیں گے. آپ کے ٹوٹلی 81 لوگ ہیں. پشاور میں آپ کا جو لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کوئی پکڑا ہی نہیں آ رہا تھا. قادر بندو خیل صاحب، آپ غلام سرور خان نے وہ پہلے الفاظ واپس نہیں، اپنا رویہ ٹھیک کریں. رشید چپ گیا آپ اور وہ ناکام ہو گئے. آپ کا ماننا یہ ہے سلیم بخاری صاحب عمران خان الیکشن لینے میں ایک حد تک کامیاب ہو گیا، تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی سیاست کی ناکامی ہے یا کامیابی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر وہ بات کر رہے ہیں اور علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے ایک آفر تو کر دیے کہ سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ظاہر سی بات ہے شہباز شریف اور آصف علی زرداری صاحب شامل ہو سکتی ہیں. یہ شخص کسی تو قادر بندو خیل صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی، اس تناظر میں آپ کیا کہیں گے؟ اور کوئی کافی معافی مل رہی ہے اور نہ اس کو معافی ملنی چاہیے. ٹھیک،
میرے خیال سے مسعود رضا دس از ٹو لٹل ٹو لیٹ. اتنا کچھ پانی پلوں کے نیچے سے بہہ گیا ہے, اتنی مخاصمت اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے. اس وقت اچانک ون فائن مارننگ اگر کوئی کہے کہ نہیں لیٹ اس آل فرگیٹ اٹ, یہ ممکن نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے. جس قدر گند اچھالا گیا, جس قدر گندا کیا گیا, وہ نہ آپ سے چھپا ہوا ہے نہ مجھ سے چھپا ہوا ہے. اب آپ اچانک خواہش کریں کہ وہ سب کچھ لوگ بھلا دیں اور پھر سے نئے سرے سے شروع کریں گے. میرا خیال ہے کوئی کسی اور سوسائٹی میں تو ہو سکتا ہوگا, پاکستان میں تو یہ ہونا, اتنے بڑے دل کے لوگ نہیں ہیں کہ وہ زخم بھی کھائیں اور پھر اس کے بعد بھولنے کے لیے آمادہ بھی ہوں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ جس کو یو ٹرن کے نام سے ہم جانتے ہیں, اور ہمیں متعارف بھی یہ کرایا تھا خان صاحب نے کہ بڑے لیڈر کی نشانی یہ ہے کہ وہ یو ٹرن لے, تو ان کے یو ٹرن کا پھر اعتبار کون کرے گا کہ یہ آج شام کو جو بات کہہ رہے ہیں کل صبح اس کے اوپر کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے کریڈیبلٹی کا, اور یہ میں آبجیکٹیولی کہہ رہا ہوں. میں کسی پر کوئی اسپرشن کاسٹ نہیں کر رہا کہ وہ شخص جو کل تک ان سب کو چور, ڈاکو, لٹیرے, ملک کے دشمن اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے, اب وہ کیسے بیٹھیں گے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے؟ مجھے تو ابھی تک یہی سمجھ میں نہیں آ رہی. اور اگر بیٹھیں گے تو بات شروع کہاں سے ہوگی؟ معافی تلافی سے ہوگی. آنے والے وقت کے لیے اسٹریٹجی بنے گی. سر کون کس کا اعتبار کرے گا, کون کس کا اعتبار. آبجیکٹیولی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جب شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ میں ان کا پیٹ پھاڑوں گا اور ان کو لاڑکانہ اور کراچی کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, یا وہ کہتے تھے کہ سب سے بڑے چور اور ڈاکو یہ ہے اور یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں, اور پھر ساتھ میں آ کے بیٹھ گئے, تو اسی طرح سے عمران خان بھی ان کے ساتھ بھی بیٹھا جا سکتا ہے اور عمران خان ان کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں. ہماری سیاست میں یہ ہوتا ہے. بالکل نہیں ہو سکتا. والی ریاست مدینہ اس قسم کی منافقت نہیں کر سکتا. آپ غلط کہہ رہے ہیں بالکل. اچھا, ان کے نزدیک تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. باقی کر سکتے ہیں. ہاؤ کین یو ایکویٹ the two situations please منصور رضا؟ نو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. وہ آپس میں کیا کہتے رہے اس کو چھوڑیے, اس کا حساب ہے. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں خان صاحب کیا کہتے رہے. ہاؤ کین خان صاحب گو فورتھ اینڈ کم بیک؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر فرق کیا ہے ان لوگوں میں جنہیں وہ چور ڈاکو کہتے تھے اور پھر ان میں؟ سر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, ایک مختصر سے بریک. ویلکم بیک. بہت انٹرسٹنگ موقع پر بریک آ گئی تھی. سلیم بخاری صاحب جو آپ گفتگو کر رہے تھے وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. عمران خان صاحب تو ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کر چکے, قاف لیگ کے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب کو اپنے اندر ضم کر چکے. ون پیج اور ہائیبرڈ حکومت تو ان کی مشغول زمانہ رہی ہے, تو وہ سب کچھ تو کرتے رہے. آپ کو کیوں توقع نہیں ہے کہ والی ریاست مدینہ جو ہے وہ ان کو, یہ آپ کو یو ٹرن کیوں لگ رہا ہے؟ یہ تو اسٹریٹجی معلوم ہوتی ہے ان کی, اور ایک ایسے موقع پر جہاں ان کو نظر آ رہا ہے کہ فتح ان کے سامنے, ہر بائی الیکشن وہ جیتتے چلے جا رہے ہیں, بڑے دل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو آنا چاہیے اس پر پی ڈی ایم جماعتوں کو بھی ان کے ساتھ. مسعود رضا میرا پرابلم صرف یہ ہے کہ مجھے یہ کوئی آپ نسخہ بتا دیجئے کہ وچ پارٹ آف ہز اسٹیٹمنٹ شوڈ آئی ٹرسٹ. وہ جب پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے تب وہ ٹھیک تھے, یا جب انہوں نے ان کو چیف منسٹر بنانے کا فیصلہ کیا اور اب الٹیمیٹلی پارٹی کا پریزیڈنٹ بنا دیا ہے, یہ کس بات کو میں سمجھوں کہ ان کی فائنل ہے؟ اب انہوں نے پریزیڈنٹ تو بنا دیا, ذرا پارٹی کے اندر تو جا کے پوچھیں کہ اس کے اوپر کیا ریزرویشنز ہیں پارٹی کے لوگوں کی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو مرضی ان کی جو مرضی ہے وہ کریں. وہ جب ایم کیو ایم ان کے ساتھ تھی تو وہ محب وطن تھی, آپ کو یاد ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جنرل باجوہ کے بارے میں 200 ویڈیوز ہیں ان کی, جب وہ بتا رہے ہیں قوم کو کہ اس سے زیادہ ڈیموکریٹک, اس سے زیادہ صحیح جنرل پیدا ہی نہیں ہوا پاکستانی فوج میں. اب مجھے بتائیے میں وہ 200 ویڈیو مانوں یا اب ان کا یہ ان کا پوسٹ مارٹم کرنے والا بیان مانوں؟ میں جاؤں کہاں؟ ٹھیک ہے, وہ عام آدمی نہیں ہے بھائی, وہ لیڈر ہے. کہاں جائیں ہم لوگ؟ وہ 4 سال تک اس ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے. ہاں علی صاحب کہاں جائیں؟ کوئک کامنٹ. دیکھیں یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے ہضم نہیں ہوتا کہ اگر اس ملک میں لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے اور یہ ملک پازیٹیو طرف چل پڑے تو وہ کیا کریں گے, کس طرف جائیں گے. تو یہ آج عمران خان صاحب نے بہت سے لوگوں کو بائی سرپرائز لیا ہے. سلیم بخاری صاحب ان میں نہیں ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن نوبڈی کسی کو توقع نہیں تھی کہ عمران خان صاحب اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کریں گے. ایک مجھے آپ ایک بات بتائیں, جب روس اور امریکہ کولڈ وار میں بیٹھ گئے تھے ڈسکشن کرنے اور ڈائیلاگ کرنے,
تو کیا دونوں نے ایک دوسرے کا موقف صحیح مان کے ڈسکشن کی تھی؟ نہیں. آپ اپنا ڈفرنس آف اوپینین رکھ کے بھی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, جو وہ کہتے ہیں نا کہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. تو یہ نہ عمران خان صاحب زرداری صاحب کے خلاف اسٹرانگ اوپینین ہے اس کو چینج کر کے بیٹھیں گے, نہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ان کا اوپینین ہے اس کو چینج کر کے بیٹھیں گے. بیٹھیں گے تو پاکستان کے لیے بیٹھیں گے کہ آپ سے میرا اختلاف ہے, لیکن الیکشن کے لیے یہ سٹیپس کرنے چاہیے. تو آپ اختلاف رکھ کے بھی میچور لوگوں کی طرح بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. ہم تو آپ سے اس وقت بھی کہتے تھے جب آپ حکومت میں دیکھیں بات کریں سولو فلائٹ لے کے نہ چلیں, سمجھ میں آ گئی. قادر بندو خیل صاحب ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کا کومنٹ اس پر, کوئی کومنٹ. دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ شخص آنے والے دنوں میں جو نا اس سے زیادہ NRO اس سے زیادہ درخواست کرے گا. اس کے سارے کارتوس یہ چلا چکے ہیں, سارے عربے استعمال کر چکے ہیں. اس شخص کو کوئی رعایت نہیں دی جائے, اس شخص کے ساتھ کوئی بات نہ کیے جائے, کوئی NRO نہ دیے جائے. اس شخص کو بتا دے اور کرو جتنا احتجاج کر سو. بہت شکریہ قادر بندو خیل صاحب, علی محمد خان صاحب, جناب سلیم بخاری صاحب, سب بہت بہت شکریہ. ہم پہلے PTI سے کہتے تھے کہ آپ سولو فلائٹ لے کے مت چلیں, بات چیت کریں, وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو قادر بندو خیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں, یہ بات کرنے کو تیار ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ NRO مانگ رہے ہیں. اس NRO کے چکر میں ملک کی معیشت کہاں اور ملک کہاں تک پہنچ چکا ہے. ہوش کے ناخن لینے چاہیے, مل بیٹھیں اور ملک کے لیے وے فارورڈ نکالیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.